अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त और 8 जजेस के वजाहती जो ऑर्डर है उसके ऊपर 9 सवालात उठाए गए हैं। ये दरअसल इन जजेस के ऊपर जो उनका मिसकंडक्ट और एक बड़े सवालिया निशान है जो जजेस की तरफ से वजाहती ऑर्डर जारी किया गया है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई का जलसा लाहौर का फ्लॉप क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे आगे जो सियासी तौर के ऊपर असरात पीटीआई के हवाले से क्या होंगे, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से ये जो एक ख़त लिखा गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम को। उसमें उन्होंने जजेस के हवाले से जो 8 जजेस की तरफ से वजाहत जारी की गई है उसके ऊपर 9 सवालात उठाए हैं। आपको याद होगा कल ही मैंने इस हवाले से प्रोग्राम किया था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल अब एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। ये जो 8 जजेस की तरफ से फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पहले तो उसमें जो 12 जुलाई का फैसला था उसमें कानूनी और आइनी तौर के ऊपर सुकम थे, जिसके ऊपर 2 जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में भी बताया था कि कौन कौन से आइन की जो शिक्कें थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई है इस 12 जुलाई वाले फैसले में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था जो 2 जजेस थे उनकी तरफ से इख्तलाफी नोट में कि इस तरह का जो गैर आइनी फैसला हो उसके ऊपर इदारे अमल दरामद करने के पाबंद नहीं होते। उन 2 जजेस ने जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया। ये कहा गया कि दरअसल इदारों के ख़िलाफ़ ये जो है उनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है इदारों को कि आप इसके ऊपर अमल दरामद ना करें। फिर ये एग्ज़ाम्पल दी गई कि माजी में जब शहबाज गिल ने इस तरह का बयान फ़ौज के हवाले से दिया था तो उनके ऊपर ये इस तरह का सेडिशन का केस वो किया गया था। और अब ये जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं दूसरे इदारों को कि इनके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। बहरहाल ये तो एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उसके ऊपर सवालात अपने तौर के ऊपर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बल्कि बाकी भी जो लीगल एक्सपर्ट और माहिरीन थे उन्होंने इसके ऊपर उठाए थे। उसके बाद ये जो मामला था उसकी अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल दरामद नहीं किया गया। 13 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रेफरेंस के तौर के ऊपर जो एडवाइजरी रेफरेंस था वो दायर कर दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का ऑर्डर है उसमें ये जो ख़ास तौर के ऊपर अहकामात जारी किए गए कि 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी आज़ाद अरकान हैं उनसे आप एक जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट लेके वो करें और फिर उनको पीटीआई के जो अरकान के तौर के ऊपर या रुकन कौमी असम्बली के तौर के ऊपर या सूबाई असम्बली के तौर के ऊपर डिक्लेयर करें। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर सवाल भेजा कि जो पहले ही इन्होंने ये जितने भी पीटीआई के अरकान थे या जो आज़ाद मुंतखब हुए थे उन्होंने अपना एक जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट या इल्हाक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ किया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाद ये अब दोबारा से एक और एफिलिएशन सर्टिफिकेट या हलफनामा जमा कराएंगे तो आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही किसी कानून में इसकी गुंजाइश है। तो आप हमारी रहनुमाई करें कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। अब इस पे जो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक एडवाइजरी रेफरेंस भेजा गया था उस पे जवाब देने की बजाय ये जो 8 रुकनी जजेस थे वो छुट्टियों के ऊपर चले गए। 53 दिन मजीद गुजर गए। 2 महीने के बाद जिस दिन आइनी तरमीम पेश होनी थी उसी दिन इनकी तरफ से एक वजाहती रेफरेंस या जो ऑर्डर था वो जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से और ना करने की बुनियाद के ऊपर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का भी वो बताया गया था। तो इस पे पहले दिन ही रजिस्ट्रार की तरफ से एक वो लेटर जारी कर दिया गया था कि ना ही इस हवाले से जो एप्लीकेंट थे या जो दरख्वास्त गुजार थे उनको सुना गया और ना ही इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस को कोई मुतला किया गया था कि ये फ़ैसला जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को कन्वे नहीं किया गया था। आज इसके हवाले से जो अपडेट हुई है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से जो ख़त लिखा गया है मैंने कल ही इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बताया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं इनकी वजाहत के बाद ये मज़ीद बंद गली में चले गए हैं और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उसमें इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था ख़ास तौर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से उनको मखसूस नशिस्तें ना देने का
وہ تو سپریم کورٹ نے دراصل جو اس کے اوپر تمام ججز نے اگری کیا تھا اور اپنے فیصلے کو انڈورس کر دیا تھا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا تھا، اور یہ الٹا انہوں نے سپریم کورٹ کے جو 8 ججز تھے اپنی جو جورسڈکشن تھی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آرٹیکل 184(3) کا جو سو موٹو کے اختیارات ہوتے ہیں اور پھر 187 کا جو کہ کمپلیٹ جسٹس کے اختیارات، وہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ تمام نشستیں دے دی تھی۔ اب اس میں ایک سوال اور یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس چل رہا تھا اس ٹائم بھی پوچھا گیا تھا، سلمان اکرم راجہ غالباً پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا ججز کی طرف سے کہ کیا آپ یہ کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں؟ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کلیئرلی کہا تھا کہ نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں، بلکہ یہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں۔ یہ دعویٰ جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اس کو جو کلیم تھا وہ تو آلریڈی اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے پی ٹی آئی خود ہی، اور یہ سنی اتحاد کونسل وہ کہا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ ویو لیتے ہوئے ان 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اس کے بعد اب یہ جو وضاحت دی گئی تو یہ مزید بند گلی میں بڑھتے جا رہے تھے جو 8 ججز کی طرف سے یہ جو فیصلہ تھا، اور میں نے کل ہی اس حوالے سے بتایا تھا کہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے جسٹیفائی کرنا 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس کو، کہ وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے، کیونکہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے جو آرڈر تھا یا حکم تھا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہ دینے کا، وہ اپنے 12 جولائی کے فیصلے سے جسٹیفائی کر دیا تھا۔ اب یہ کیسے یہ پی ٹی آئی کے یہ سیٹیں دینے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن ایکٹ آ گیا ہے اس کے بعد یہ جسٹیفائی کریں گے؟ آج جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا ہے اور اس میں جو 9 سوال اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں، بلکہ میں نے آج بھی جو وی لاگ تھا جو اپنا اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو عدالتی بحران ہے یہ شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا، اور اس کا جو انجام ہم نے دیکھ لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے یہ جو وضاحت تھی اس کے اوپر انہوں نے 9 سوال جو ہے وہ ان 8 ججز سے پوچھے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پہلا یہ ہے کہ وین ور دی سیڈ ایپلیکیشنز فائلڈ، جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اپلیکیشن یہ فائل کی گئی تھی وضاحتی نوٹ کے حوالے سے کہ آپ ہمیں یہ وضاحت فرمائیں، یہ جو 12 جولائی والا فیصلہ تھا اس کے اوپر کیسے عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے پھر کوئی جو جواب دیا تھا جو کہ دراصل غلط بیانی تھا، خاص طور کے اوپر یہ کہ بیرسٹر گوہر کو انہوں نے جو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کا اور جو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کا ابھی بھی مقدمہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جو غلط بیانی کی گئی تھی، لیکن اس غلط بیانی کے باوجود بھی سپریم کورٹ کا یہ جو وضاحتی آرڈر تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے اور بیرسٹر گوہر کو بھی تو اس بنیاد کے اوپر ان کو سیٹیں دی جائیں۔ اور دوسرا جو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ سوال پوسٹ کیا ہے کہ وائی ور the set applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023۔ اب جو بھی مقدمہ چاہے وہ درخواست ہو جو بھی ہو، اس کے لیے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے سامنے لایا جاتا ہے، پھر اس کو فکس کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا بینچ یا کب یہ سنا جائے گا۔ یہ بھی نہیں کیا گیا اور 8 ججز نے اپنا جو ہے وہ خود سے ہی اس کا وضاحتی آرڈر جاری کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو سوال پوچھا کہ ہاؤ ور دی سیڈ اپلیکیشنز فکسڈ فار ہیئرنگ اینڈ ہاؤ واز دس ڈن وداؤٹ ایشوئنس آف کاز لسٹ ڈسکلوزنگ دیئر فکسیشن، اور اسی طرح نہ ہی کمیٹی سے پوچھا گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کیسے یہ مقدمے کے جو ہے وہ کاز لسٹ نہ فکس ہوئی، اور نہ ہی جو مقدمے کی سماعت کے لیے کوئی ڈیٹ وغیرہ فکس کی گئی تھی، اور اس کے باوجود بھی۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ وہ کہتے ہیں ڈیڈ دی آفس ایشو نوٹس ٹو دی پارٹیز اینڈ ٹو دی اٹارنی جنرل فار پاکستان، کیونکہ یہ 2 پارٹیز کا ایک ڈسپیوٹ تھا اور اس کے حوالے سے نہ کوئی نوٹس جاری کیا گیا، نہ الیکشن کمیشن کو اور نہ ہی پی ٹی آئی کو اور نہ ہی اٹارنی جنرل کو بتایا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے ایک وضاحتی آرڈر جاری کر دیا۔ یہ بائی پاس کیا انہوں نے اور سیاست کھیلی ہے جو 8 رکنی جو ججز تھے ان کی طرف سے۔ اور 5واں سوال ان وچ کورٹ روم چیمبر ور دی اپلیکیشنز ہرڈ اینڈ بائی ہوم۔ ایک ویلڈ کویسچن ہے کہ کہاں پہ کون سے کورٹ روم میں اور کون سے چیمبر میں یہ سماعت کی گئی تھی، سماعت کی بھی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی۔ میری اطلاعات کے مطابق تو ایک ہی جج نے یہ سارا جو وضاحتی آرڈر تھا وہ جاری کر کے باقی ججز کا وہ کنسنٹ لے کے یہ ایشو کر دیا گیا تھا، اور اس پہ بھی رجسٹرار آفس تک کو جو ہے وہ نہیں بتایا گیا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور کویشچن پوچھا کہ چھٹا کویشچن، وائی واز اے کاز لسٹ ناٹ ایشوڈ فار اناؤنسمنٹ آف دی سیٹ آرڈر؟ ہمیشہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد ایک کاز لسٹ جاری کی جاتی ہے جو بھی فیصلہ اناؤنس کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ بھی نہیں کیا گیا اور ڈائریکٹلی انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ کر دیا۔ پھر وائی واز دی سیٹ آرڈر ناٹ فکس فار اناؤنسمنٹ؟ یہ بھی کہ آرڈر کو جو ہے انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کے لیے وہ کوئی فکس نہیں کیا گیا۔ پھر وداؤٹ فرسٹ ڈپازٹنگ دی اوریجنل فائل اینڈ دی سیٹ آرڈر ان دا سپریم کورٹ آفس، ہاؤ واز دی سیٹ آرڈر اپلوڈیڈ آن دی ویب سائٹ؟ یہ اوریجنل فائل بھی نہ ہی یہ جو ایک پروسیجر ہے سپریم کورٹ کے اپنے ہی جو آفس کے، اس کو ڈپازٹ کرائے بغیر جو ہے یہ اس کو سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا۔ اور جو نواں کویشچن ہے، ہو ڈائریکٹڈ دی اپلوڈنگ آف دی سیٹ آرڈر آن دی سپریم کورٹس ویب سائٹ؟ جب رجسٹرار آفس بھی اس حوالے سے کوئی انفارم ان کو نہیں کیا گیا تو یہ کس نے اپلوڈ کیا تھا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے؟ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے 9 کویشچن ریز کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ جو تنازع ہے اس میں تو یہ آبویس ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس میں سیاست کھلے عام ہو رہی تھی، لیکن یہ جو اب سیاست ہے یہ شاید اب اپنے جو بالکل عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور اب جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے یہ جو 9 سوال پوچھے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا جو وضاحتی آرڈر تھا اس کے اوپر بھی سوال اٹھ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جو خاص طور کے اوپر یہ جو 8 رکنی ججز ہیں ان کا جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں اس کے مطابق بھی انہوں نے ایک تو یہ کہ جو فیصلہ ہوتا ہے جب شارٹ ججمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے جو سپریم کورٹ کے رولز آف 1980 ہے اس کے مطابق شارٹ ججمنٹ کے بعد 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد بھی جو ریویو ہوتی ہے وہ بھی 15 دن کے اندر اندر سنی جانی ہوتی ہے۔ یہ 8 رکنی ججز کی طرف سے رولز کا بھی وائلیٹ کیا گیا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا، اور بھرپور یہ سیاست کے کسی طرح جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اس کو حکومت کو ایکسٹینشن کے حوالے سے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ ان کو ایکسٹینشن نہ مل جائے، تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ، اور یہ ٹارگٹ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کو کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ پتہ نہیں ایکسٹینشن کے لیے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ آئینی ترمیم کے یہ 2/3 میجورٹی پوری کر رہے ہیں، حالانکہ جو دوسری سائڈ سے جو سیاست کھیلی جا رہی ہے اور جو رولز کی جو قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کے باوجود ان کے خلاف نہ کوئی جو اس طرح کی کبھی تنقید ہم نے سنی ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے یہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسری سائڈ والے جو ججز ہیں۔ بہرحال یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے یہ جو ایک انہوں نے چارج شیٹ 8 ججز کے حوالے سے وہ بنا دی ہے، یہ کلیئر کٹ جو ہے وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے اپنے رولز کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی۔ اب اس کے اوپر آگے مزید آنے والے دنوں میں آبویس ہے کہ یہ جو 8 رکنی ججز ہیں ان کی طرف سے بھی جو خط و کتابت ہے یا جو جواب ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ شاید وہ بھی سخت ہوگا، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جو 8 رکنی ججز ہیں وہ اپنی تفصیلی جو ججمنٹ ہے وہ دیں، اس سے پتہ چلے کہ جو 12 جولائی والی جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی لڑائی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ جو لو ہوگا اس میں جو کراؤڈ ہے یا اٹینڈنس ہے، کیونکہ ایک تو جو جلسے کا وینیو تھا وہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پوری طرح سے اس کو آرگنائز طریقے سے بھی نہیں وہ کیا گیا تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے جلسہ تھا۔ میں نے دن کو بھی جو اپنا وی لاگ کیا اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح عوام کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، لیکن آج یہ جو جلسہ تھا اس کے مقاصد کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے جو ورکرز ہیں ان کو تھکانے والی بات ہے، یا تو کوئی مقصد کے لیے کوئی جلسہ ہو، کسی ایشو کے حوالے سے ہو، یا اس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو جاتی، پھر بھی تھا ایک بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ریزن کے یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا۔ پھر یہ کہ جو ورکرز ہیں وہ تو جو پنجاب سے بھی نہیں نکل پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ یہ تمام تر جو راستے تھے وہ بھی کھلے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈران تھے نہ کسی کی پکڑ دھکڑ ہوئی اور نہ گرفتاری ہوئی، اس کے باوجود بھی گنڈا پور نہیں پہنچ سکے وہاں پہ جلسے کے وینیو تک۔ جو مقررہ ٹائم تھا اس کے بعد لائٹس وغیرہ آف کر دی گئی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جان بوجھ کے وہاں پہ جلسہ گاہ تک
نہیں پہنچے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو وجہ ہے جو یہ 43 جو شرائط رکھی گئی تھی جو حکومت کی طرف سے کہ علی امین گنڈاپور کو پبلکلی معافی مانگنی ہوگی، جو ریاست کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی تھی جو 8 سپتمبر والا جلسہ تھا اس میں، تو اس کے بعد یہ جان بوجھ کے علی امین گنڈاپور وہاں تک نہیں پہنچے تاکہ وہاں پہ نہ معافی مانگ سکیں، اور نہ ہی پھر اس حوالے سے جو باقی جو تقاریر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزن کوئی نہیں نظر آ رہی تھی اس جلسے کی، یہی وہ وجہ ہے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ریزن کے اس طرح جلسے منعقد کرتے رہیں گے تو وہ ایگزاسٹ کر دیں گے اپنے جو ورکرز ہیں، جو خاص طور کے اوپر نکلتے بھی ہیں پنجاب سے کوئی وہ خاطر خواہ اٹینڈنس نہیں نظر آئی، کے پی کے سے بھی ورکرز کو آپ کتنے حد تک نکالیں گے، تو یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے جب تک کہ انلیس کوئی سالڈ ریزن نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جو جلسوں کا سلسلہ ہے، اگر کوئی واقعی کوئی ریزن نظر آ رہی ہوتی یا پھر کوئی ایک ٹیمپو یا ایک اس طرح کا کوئی نظر آ رہا ہوتا تو پھر تو یہ جلسے کرنا بنتا بھی ہے، ادروائز میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو فضول اور بے معنی قسم کی ایکسرسائز ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ اس پہ حکومت نے بڑا اچھا کیا کہ جو رکاوٹیں تھیں وہ نہیں آگے کھڑی کی، لوگوں کو پکڑ دھکڑ نہیں کی، اس کے باوجود بھی یہ سامنے آ گیا کہ جو جلسہ تھا کوئی اس کا خاطر خواہ نہ کوئی اٹینڈنس تھی اور نہ ہی جو لیڈران کا بھی وہ جوش و خروش نظر آیا۔ پی ٹی آئی کا جلسہ تبھی کامیاب ہوتا ہے اگر وہ عمران خان ہوں جلسے میں، ادروائز جو ہے وہ لوگ اس طرح میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنی جان جوخم میں ڈال کے یا دوسرے شہروں سے بڑھ چڑھ کے آئیں گے اور جلسے کا جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے۔ بہرحال اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔